अस्सलाम वालेकुम। वो पूरे हफ्ते बाद आज नक सक से तैयार होके ऑफिस आई थी। ब्लू कलर की जीन्स पर रेड कलर की घुटनों तक आती शर्ट पहनी थी और ब्लू कलर के दुपट्टे को ही मफलर की तरह गले में डाल रखा था। बालों की ऊंची टेल करके और चश्मा लगा के वो एक परफेक्ट न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में थी। 3 छुट्टियां तो खुद की थीं, फिर जब जाने लगी तो सर अजीम ने खुद कहा, अभी 2-3 दिन और रेस्ट कर लो फिर आ जाना। आज आते ही सर अजीम के ऑफिस गई। वो कुछ परेशान लग रहे थे। सर आपने बुलाया, कोई खास बात हो गई है क्या? इसने बैठते हुए पूछा। तो सर अजीम चेयर से थोड़ा आगे होते हुए बोले, हाँ बात तो परेशानी की है। मलिक वहाज आजकल उस न्यूज़ रिपोर्टर का नाम ढूंढने में लगा है जिसने इसके खिलाफ सबूत ढूंढे। फिर ज़रा तवक्कुफ से बोले, तुमसे मैंने पहले भी पूछा था, अब फिर पूछ रहा हूँ, वो सबूत कहाँ से मिले तुम्हें? वो भी परेशान नज़र आई। सर वो सबूत मैंने उसी के एक मैनेजर से लिए थे। उस मैनेजर के अपने मालिक के ख़िलाफ़ साजिश के कुछ सबूत थे मेरे पास। इसी बना पर उसको धमका के मैंने उससे मलिक वहाज के ख़िलाफ़ सबूत मांगे थे, जो उसने दे दिए। चैनल वालों को भी कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थीं, मगर सर अजीम को ज़्यादा फ़िक्र उसकी थी। वो लड़की थी और उसने सियासतदानों से पंगा लिया था। वो सर को तसल्ली देते हुए बोली, सर कुछ नहीं होगा, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। वैसे भी अगर उसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो सबका शक उसी पे जाएगा। सर अजीम जवाबन नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले, तुम ऐसा करो, 2-4 दिन और ऑफिस ना आओ, मामला थोड़ा सेट हो जाएं तो आ जाना। इसने इस बात में सर हिलाया और उठते हुए बोली, ठीक है सर, जैसा आप कहें, मैं फिर अभी घर जाती हूँ। उम्मीद है सब अच्छा हो जाए। सर अजीम अब की बार शफकत से इसे देखते हुए बोले, देखो बेटा, वो चैनल को तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हुक्मरान पार्टी की सपोर्ट है चैनल को, मगर तुम्हें मुहतात रहने की ज़रूरत है बहुत। बस 1-2 दिन की बात है, वो इस्तीफ़ा दे दे तो सारे बल निकल जाएंगे उसके। तब तक तुम दफ्तर ना आओ। वो खामोशी से बात सुनती रही। उसे मालूम था वो दुरुस्त कह रहे हैं। जभी ओके सर, खुदा हाफिज़ कहती वो जाने के लिए पलट गई। मलिक इब्तिहाज इस वक्त अपने छोटे से चिड़ियाघर में मौजूद था। इसने बिल्ली से लेकर शेर तक पाले हुए थे। ये चिड़ियाघर इसने अपने डेरे में बनाया हुआ था। डेरे के एक जानिब अस्तबल और दूसरी जानिब रिहायशी कमरे बने हुए थे। दरमियान में बड़ा सा मैदान था। उस वक्त सुबह के 11 बजे थे और उस वक्त वो अपने पालतू कुत्तों को खाना खिला रहा था। जब बशीर भागता हुआ आया, इसने हासी नागवारी से उसे देखा और सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है बशीरे, क्या कुत्ते पड़ गए तेरे पीछे जो यूं भागते हुए आ रहा है? मुलाजमों के साथ ऐसा रवैया रखना इसने अपने बाप से सीखा था। बशीर फूली हुई सांसों के साथ बोला, साईं खबर ही ऐसी है कि मुझसे रहा ना गया तो बस बताने के लिए भागते हुए आना पड़ा। इब्तिहाज की तवज्जो अब कुत्तों से हट के अपने पालतू घोड़े की जानिब हो चुकी थी। घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, ऐसी क्या खबर मिल गई तुझे जो जले पैर की बिल्ली बना घूम रहा है? अब बग भी दे जल्दी। बशीर लहजे में सनसनी पैदा करते हुए बोला, साईं उस रिपोर्टर का पता चल गया है जिसने वड्डे मलिक जी के खिलाफ टीवी पर खबर दी थी। वो लड़की आज दफ्तर गई थी तो मैंने उसकी फ़ोटो भी उतार ली थी। घोड़े को प्यार करता इब्तिहाज एकदम रुका ये खबर सुन के। वाह बशीरे, कमाल खबर सुनाई है तूने, दिल खुश कर दिया मेरा, ये पकड़ अपना इनाम। इब्तिहाज ने संग दिली से मुस्कुराते हुए उसकी जानिब अपना बटवा उछाला, जिसे बशीर ने बाखूबी कैच किया। अच्छा बशीर, सुन, अपने वड्डे मलिक जी को अभी ना बताना, मैं खुद बता दूंगा मुनासिब वक्त पे। इब्तिहाज ने तहक्कुम से उसे देखते हुए कहा तो बशीर ने ताबेदारी से गर्दन हिलाते हुए कहा, छोटे साईं आप फिक्र ना करो, मैं वड्डे मलिक को कुछ नहीं बताऊंगा। जी इस बारे में? बशीर यूं ही तो नहीं हर खबर उसको पहले बताता था, क्योंकि मलिक वहाज ने कभी इस तरह बड़ी से बड़ी बात पे भी इनाम नहीं दिया था। इसीलिए बशीर मलिक वहाज से ज़्यादा इब्तिहाज का वफादार था।
سائیں، اب اس رپورٹر لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ کہو تو اٹھا لاؤں کیا اس کو ڈیرے پہ؟ بشیر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ ابتہاج کی عیاش فطرت سے واقف جو تھا۔ ابتہاج اچک کر گھوڑے پر بیٹھا تو فوراً لگامیں بشیر نے تھام لی اور آہستہ آہستہ گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا۔ ابھی دن چڑھنا شروع ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں براہ راست ابتہاج کے چہرے پر پڑنے لگیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا وہ کسی ریاست کے مغرور شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، تو فی الحال اس کی تصویر مجھے سینڈ کرو۔ اگر تو وہ میرے معیار کے مطابق ہوئی تو میں سوچوں گا، نہیں تو ڈیڈ کے حوالے کر دوں گا۔ ابھی تم اس پر نظر رکھو، اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر کے دو مجھے۔ ابتہاج نحوت سے بولا تھا، جو حکم سائیں آپ کا۔ بشیر بدستور گھوڑے کی لگامیں پکڑے ہوئے اس کو آگے بڑھاتا رہا اور سورج کی کرنیں جیسے اس کی مغروریت اور ادائے بے نیازی پر کڑی تھیں، تبھی زیادہ شدت سے زمین کو گرمانے لگیں۔ وہ آج پھر پیر صاحب کی جانب جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آج آستانے پہ جانا تھا۔ تیار ہو کے جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب ثریا آنٹی چلی آئیں۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے مرے مرے انداز میں مروت نبھائی۔ وعلیکم السلام، امی کدھر ہیں تمہاری؟ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ آنٹی آپ کو پتہ تو ہے وہ اس وقت اسکول ہوتی ہیں، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اے لو، میرے ذہن سے ہی نکل ہی گیا کہ تمہاری ماں اس وقت ہیڈ ماسٹرنی بنی بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے۔ ثریا آنٹی بھوندے انداز میں ہنستے ہوئے بولی تو اس نے بامشکل اپنی کوفت چھپائی۔ پر تم اس وقت گھر پہ کیا کر رہی ہو؟ اس وقت تو تم تینوں ماں بیٹیاں اپنے اپنے اسکول کالجوں میں ہوتی ہو نا۔ وہ تو میں نے دیکھا آج تالا نہیں لگا تو سوچا پوچھ لوں۔ ثریا آنٹی ٹو لینے والے انداز میں بولیں تو اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ جی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو گھر پہ ہی ہوں۔ کوئی کام تھا آپ کو امی سے؟ اس نے حد درجہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا تو ثریا آنٹی بے چارگی سے بولیں، ہاں میں نے پیر صاحب کے پاس جانا تھا تو کھلے پیسے نہیں تھے میرے پاس، تو سوچا اگر تمہاری ماں گھر پہ ہوئی تو اسے لے لوں گی۔ وہ پیر صاحب کے نام پر چونکی۔ کون سے پیر کے پاس جا رہی ہیں آپ اور کیوں؟ لہجے کو بظاہر سرسری سا بنا کے پوچھا، لیکن اندر سے متجسس تھی جاننے کی۔ جواباً ثریا آنٹی ایک لمبی آہ بھر کے بولیں، کیا بتاؤں، پتہ نہیں کون میرے گھر پہ تعویذ اور خون پھینک دیتا ہے، جادو کر دیا ہے کسی نے۔ ابھی کل رات پھر کسی نے تعویذ پھینکے تھے گھر پہ۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے پیر جلال اکبر کے پاس جا رہی ہوں آج کل۔ بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں، کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اپنی مرضی سے کچھ دینا ہو تو باہر ڈبے میں ڈال دو ورنہ خود کچھ نہیں مانگتے۔ ثریا آنٹی اپنی بات کر کے خاموش ہوئیں تو وہ بے اختیار تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں یہ تو ہے، بڑے اچھے انسان ہیں پیر جی، واقعی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کے ثریا آنٹی چونک گئیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں؟ بڑے مشکوک انداز میں وہ پوچھنے لگیں تو وہ ہوش میں آئی۔ مم میں نے سنا تھا ایک دو اور لوگوں سے پیر جی کے بارے میں اور ٹی وی پہ بھی ان کے بارے میں سنا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو ثریا آنٹی اسے مشکوک انداز میں دیکھنے لگیں۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو شک ہو رہا تھا جیسے اس دن نقاب میں بھی وہی تھی۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں، کسی اور سے کھلے پیسے پوچھ لوں گی، تم دروازہ اچھے سے بند کر لو۔ وہ اس کے حلیے کو پھر غور سے دیکھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھیں تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اف، یہ کالی چادر مروائے گی مجھے کسی دن۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے سرد آہ بھری۔ دوسری جانب ثریا آنٹی سوچ رہی تھیں آج تو ہر صورت پتہ کر کے رہوں گی کہ اس دن نقاب میں کون تھی۔ موسم آج خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوائیں گرمی کی شدت کو کم کر رہی تھیں، بادل بھی وقفے بعد اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔ موسم کی خوشگواریت لوگوں کے لہجوں میں بھی خوشگواریت لے آئی، لیکن ماہین اور اس کی ٹیم کو موسم سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ معاملہ ایسا تھا کہ خود کی ہوش نہیں تھی، موسم کو کیا دیکھتے۔ 5 منٹ بعد ہی وہ باس کے آفس میں تھے۔ ماہین نے اپ ڈیٹ کرنا شروع کیا۔
سر پلان کامیابی سے جاری ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آج کچھ اور خاص مہمان بھی آئیں گے جو پڑوسی ملک کے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کافی عرصے سے میزبان بنے ہوئے ہیں۔ ماہین نے کوڈ ورڈ میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جبکہ لفظ مہمان پہ باقی سب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سر، وہ نہ صرف ملک دشمن دہشت گرد ہے بلکہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ بھی اپنے بڑوں کو بیچ رہا ہے جو ہتھیاروں کی خرید و فروخت میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی دوسری سرگرمیوں میں بھی اس کے ملوث ہونے کا خطرہ ہے جو کہ قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو باس نے توصیفی نظروں سے ماہین کی کارکردگی کو سراہا اور پوچھا، ویل، اب تک آپ کس حد تک اپنا کام کر چکے ہیں اور آگے کا پلان کیا ہے؟ ماہین نے ہادی کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ ماہین نے وہ فائل سر کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے مزید کہا، سر، پچھلے 20 دنوں میں جو شخص اس سے ملتا رہا ہے ان سب کا ریکارڈ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بیڈ روم سے بھی کچھ اہم ڈاکومنٹس بھی ہماری ٹیم کے ہاتھ لگے ہیں۔ کچھ فائلز ہم لوگ اوپن کر چکے ہیں اور باقی پہ ابھی کوشش جاری ہے۔ ویری گڈ ماہین، آپ نے میری توقع سے زیادہ اچھا کام کیا ہے۔ ماہین عاجزی سے مسکرائی۔ سر، اس میں میری اکیلی کا کوئی ہاتھ نہیں، اریج، عمر اور ہادی نے بہت زیادہ محنت کی ہے میرے ساتھ، ان فیکٹ مجھ سے زیادہ کام میری ٹیم نے کیا ہے۔ ماہین کے اس عاجزی بڑے انداز پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوکے، دی میٹنگ از اوور، یو کین گو ناؤ۔ سر نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے میٹنگ ختم ہونے کا اشارہ کیا تو وہ سب آفس سے باہر جانے لگے۔ اب چونکہ لنچ ٹائم تھا تو سب کا نزدیکی کیفے پہ جا کے لنچ کرنے کا ارادہ تھا۔ شاہ زیب اعوان ایک ریٹائرڈ کرنل کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ابھی بھی فوج سے ہی منسلک تھے۔ وجہ تھی ان کے 3 بیٹے اور تینوں ہی فوج میں تھے۔ سب سے بڑا بیٹا عمیر میجر کے عہدے پہ تھا، جبکہ عزیز دوسرے نمبر پہ تھا اور حال ہی میں کیپٹن بنا تھا۔ پھر سب سے چھوٹا نمیر تھا جو ابھی ٹریننگ کر رہا تھا، جبکہ عروہ سب سے چھوٹی تھی اور پڑھ رہی تھی۔ حال ہی میں سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا تھا، اب وہ تھرڈ ایئر کے لیے کسی اچھے کالج کی تلاش میں تھی۔ آج عزیز کی چھٹی ختم ہونے والی تھی تو وہ عروہ کو لے کر باہر لنچ کے لیے آیا تھا۔ بھائی، آپ کو آج بھی وہ نہیں دکھے گی جس کے لیے آپ صبح سے سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، عروہ نے مزے سے پیزا کا ایک بڑا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو عزیز کا منہ بن گیا۔ اللہ تم جیسی بہن کسی دشمن کو ضرور دے، بجائے ہمدردی کے تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ عزیز کے انداز پہ وہ ہنسنے لگی تو اسے اور غصہ آ گیا۔ عروہ، میری توبہ جو تمہیں اپنا کوئی راز بتاؤں آئندہ سے۔ تم تو کسی رقیب سے کم نہیں، ہر وقت میرے زخموں پہ نمک چھڑکتی رہتی ہو۔ عروہ مزے سے کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اپنے پیارے بھائی کو دیکھنے لگی جس کو 1 سال سے کوئی مل نہیں رہا تھا۔ اچھا بھائی، ناراض نہ ہو، میں دعا کرتی ہوں آج وہ حسینہ آپ کو مل جائے۔ عروہ نے کھانا چھوڑ کے دعا کی طرح ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا تو عزیز بے اختیار آمین بول اٹھا۔ یوں ہی ہنسی مذاق کرتے وہ کھانا کھا رہے تھے جب اچانک وہ چونک گیا۔ کوئی لڑکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ عزیز کو گمان ہوا جیسے وہ وہی تھی۔ وہ فوراً کھانا چھوڑ کے ان کے پیچھے گیا۔ بھائی، عروہ بیچاری بس حیرانگی سے پکار کے رہ گئی، مگر وہ بس ابھی آیا کہہ کر چلا گیا۔ وہ باہر آیا تو کوئی بھی نہ تھا، مایوس ہو کے واپس کیفے میں پلٹ آیا۔ عروہ ابھی تک پریشان تھی۔ کیا ہوا تھا بھائی، اچانک سے کیوں اٹھ کے چلے گئے تھے آپ؟ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، مجھے لگا جیسے وہ ابھی باہر گئی تھی تو بس کنفرم کرنے گیا تھا کہ وہ وہی تھی یا نہیں۔ تو پھر وہ ملی کیا؟ عروہ نے اشتیاق سے آگے ہوتے ہوئے پوچھا۔ عزیز نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، جب تک میں باہر پہنچا وہاں کوئی نہیں تھا۔ سو سیڈ، عروہ چہ چہ کرتے ہوئے بولی، میرے کیپٹن بھائی کو مجنوں بنا دیا اس لڑکی نے۔ آج تیسری دفعہ تھا جب وہ آپ کو نظر آئی، مگر افسوس ہر بار کی طرح آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ عروہ پھر سے اس کا ریکارڈ لگانے کے موڈ میں تھی۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کالی چادر اوڑھے وہ پیر صاحب کے گھر کی طرف روانہ تھی۔
آج وہ یونیفارم میں نہیں، گھر والے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ہلکے عثمانی رنگ کے لباس میں اس کی رنگت خوب دمک رہی تھی۔ کالی چادر سے حسب معمول نقاب کیا ہوا تھا۔ آج وہ بغیر اطلاع کے جا رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اتنی واقفیت تو ہو گئی تھی کہ آج اس نے فون کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کے نقاب اتارا اور گیٹ کے ساتھ لگی بیل بجائی تو دروازہ حسب معمول ملازم نے کھولا۔ اسے دیکھ کے کچھ پریشان ہوا، ہاتھ ملتے ہوئے بولا، بی بی جی، مالک تو اس وقت آستانے پہ ہیں، آپ گھر پہ کیا کرنے آئی ہو؟ آستانے جاؤ۔ میری پیر جی سے صبح بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا 12 بجے تم گھر پہ آ جانا، کیونکہ وہ بھی 12 بجے آستانے سے اٹھ جاتے ہیں نا۔ اس نے معصومیت سے جھوٹ بولا، اب اتنی دور وہ واپس جانے کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ ملازم ابھی بھی اسے اندر لے کے جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ بی بی جی، صاحب نے صبح سختی سے منع کیا تھا کہ آج کوئی بھی گھر کے اندر نہ آئے، تو میں کیسے آپ کو اندر جانے دے سکتا ہوں؟ وہ غصے سے آگے بڑھی، مگر یہ سوچ کے اپنے آپ پہ قابو کیا کہ جب اپنا کام ہو تب نرمی سے بات کرنی چاہیے، تو کافی نرمی سے وہ گویا ہوئی، انکل، اگر آپ کو میرے اندر جانے سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ پیر جی کو کال کر کے پوچھ لیں۔ ملازم نے اس کی بات سن کے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے مالک کو کال ملائی۔ بیل جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اس نے پھر ٹرائی کیا مگر اب بھی کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ آخر تھک ہار کے بولا، بی بی جی، اصل بات یہ ہے کہ آج 12 بجے مالک کے کچھ دوستوں نے آنا ہے ان سے ملنے، تو وہ ویسے بھی آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، تو بہتر یہی ہے آپ گھر چلی جاؤ۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھا، 11:30 ہو رہے تھے۔ رونے والے انداز میں بولی، دیکھیں انکل جی، میں گھر سے جھوٹ بول کر آئی ہوں کہ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ اب اگر فوراً ہی گھر جاؤں گی تو امی کو مجھ پہ شک ہو جائے گا۔ آپ ایسا کریں، مجھے آدھا گھنٹہ اندر بیٹھنے دیں۔ مہمان تو 12 بجے کے کہتے 1-2 بجے ہی آئیں گے، میں 12 بجے چلی جاؤں گی۔ ملازم نے تذبذب سے اس کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا آج کل وہ پیر جی کی چہیتی مریدنی ہے، اگر نہ اندر جانے دیا تو یہ نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے۔ ایک گہری سانس بھر کے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور بے دلی سے بولا، اچھا بی بی جی، آپ اندر آ جائیں، لیکن ڈائننگ میں نہیں بلکہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ وہ بھی سر جھکا کے ملازم کی مائیت میں آگے بڑھ گئی۔ سریا آنٹی آج طے کر کے آئی تھیں کہ ہر صورت پتہ کرنا ہے کہ وہ نقاب پوش لڑکی کون تھی، کیونکہ ان کا شک بار بار اسی پہ جا رہا تھا۔ آستانے پہ پہنچ کے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ان کی نظریں اس مطلوبہ شخص پہ جا کر ٹھہر گئیں۔ وہ شخص خاص مرید تھا جو باری باری سب عورتوں کو اندر پیر صاحب کے پاس بھیج رہا تھا۔ سریا آنٹی کی جب باری آئی تو اندر جانے کی بجائے وہ اس کے پاس رک گئیں۔ مرید نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو جلدی سے بولی، بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے، ذرا سائڈ پر آ کے میری بات سن لو۔ وہ 20 سے 22 سال کے درمیان کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا، شکل سے اتنا ہوشیار نظر نہیں آتا تھا۔ سریا آنٹی کو پوری امید تھی وہ اس سے کچھ نہ کچھ اگلوا لیں گی۔ وہ لڑکا مصروف انداز میں بولا، خالہ جی، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لینا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، رش بھی بڑا زیادہ ہے، اگر 1 منٹ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہ تو پیر صاحب غصہ ہوں گے مجھ پہ۔ سریا آنٹی کا خیال غلط ثابت ہوا، وہ اتنا بھی معصوم نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھیں۔ وہ تاؤ کھا کے رہ گئیں، اندر سے کلستے ہوئے بظاہر مگر پیار سے پوچھا، اچھا بیٹا اتنا بتا دو کب فارغ ہوگے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ اتنی دیر میں وہ ان کی جگہ ایک اور عورت کو اندر بھیج چکا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک اس کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ خالہ آپ ابھی اندر جاؤ پیر صاحب کے پاس اور ٹھیک 12 بجے کے 10 منٹ پہ مزار کے پاس آ جانا، کیونکہ پیر صاحب 12 بجے گھر چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ہی آپ سے بات کروں گا۔ سریا آنٹی سر ہلا کے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم کہو، مگر یاد سے میری بات سن لینا، یہ نہ ہو تم بھول جاؤ۔ جواباً وہ لڑکا دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا، خالہ شوکت نام ہے میرا اور میری یادداشت بڑی تیز ہے، بھولتا نہیں میں، فکر نہیں کرو، ابھی اندر جاؤ، کب سے آپ کی جگہ اوروں کو بھیجے جا رہا ہوں۔
شوکت نے ہاتھ سے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سریا آنٹی پیر صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ پیر جلال سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے الٹا ڈانٹ دیا تھا کہ یہ کہہ کر کہ بی بی اپنے کام سے کام رکھو، اسی لیے آج گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سریا آنٹی کمرے میں داخل ہوئی اور حسب معمول میز کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں، جبکہ میز کے دوسری جانب رکھی کرسی پر پیر صاحب تشریف فرما تھے۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، کوئی روایتی منظر نہیں تھا، نہ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں، نہ ہی پیر صاحب گلے اور ہاتھ میں تسبیح لیے خوفناک شکل کے لگ رہے تھے۔ اس کے برعکس انرجی سیور کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور آخری کونے میں ایک الماری بنی ہوئی تھی جن میں ان کے مریضوں کی مکمل معلومات بشمول نام، پتے اور مسئلے کے فائلز کی صورت میں موجود تھی۔ دیواروں پہ کریم کلر کا پینٹ ہوا تھا اور کچھ قرآنی آیات بھی دیواروں پر چسپاں تھیں۔ ہاں، جہاں سریا آنٹی بیٹھی تھیں اس کے بالکل سامنے والی دیوار پر ایک شیلف بنی ہوئی تھی جس میں موجود ایوارڈز اور علم نجوم کی ڈگریاں پیر صاحب کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت تھیں۔ یہی وجہ تھی امیر غریب پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہر قسم کا طبقہ ان کے پاس آتا تھا اپنے مسئلوں کے حل کے لیے، اور روز بروز مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ سریا آنٹی کے بیٹھنے پہ پیر جلال اکبر نے کاغذ اور قلم سنبھالا اور جلدی سے پوچھا، بی بی نام بتائیں اپنا۔ حالانکہ وہ اچھی طرح پہچانتے تھے سریا آنٹی کو، آخر کو وہ ان کی چہیتی مریدنی کی ہمسائی جو تھیں۔ وہ بھی جواباً جلدی سے بولیں، سریا بیگم۔ پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور الماری کی طرف بڑھے، عورتوں والے خانے سے الفابیٹ ایس کو تلاش کیا اور سریا آنٹی کی فائل نکال لی۔ کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے وہ فائل پر لکھا مسئلہ پڑھ چکے تھے۔ بغور فائل کی طرف دیکھتے وہ بولے، آپ پچھلے ہفتے آخری بار آئی تھیں اور آپ کا کہنا تھا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، تو اب کیا کوئی اور مسئلہ درپیش ہے؟ سریا آنٹی یکدم چونکیں، وہ کب سے بس فائل کو ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ گڑبڑاتے ہوئے بولیں، جی پیر صاحب۔ پھر سنبھلتے ہوئے بولیں، پیر جی پچھلے ہفتے مسئلہ واقعی ختم ہو چکا تھا، مگر کل رات پھر کسی نے شیطانی کی اور صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ پورے صحن میں خون پھیلا ہوا ہے، ایک کٹی ہوئی مرغی بھی پڑی تھی اور تو اور کچھ تعویذ بھی تھے۔ تو یہ بات ہے، وہ ہنکارا بھرتے ہوئے بولے۔ پھر دراز سے پانی کی بوتل نکالی، اس پر دم کیا اور سریا آنٹی کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں اور سورۃ فاتحہ اور معوذتین کا ورد کرتی رہیں ہر نماز کے بعد، اور میں خود چلہ کاٹوں گا آپ کے مسئلے کے حل کے لیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ پیر جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سریا آنٹی پانی والی بوتل تھامتے ہوئے بولیں۔ پیر صاحب کی نظریں گھڑی کی جانب اٹھیں، 11:15 ہو چکے تھے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور فائل واپس الماری میں رکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بی بی، اب آپ جاؤ، اور جاتے ہوئے باہر کھڑے لڑکے کو کہیے گا اب کسی کو اندر نہ بھیجے، کیونکہ 12 بجے ان کو گھر میں موجود ہونا تھا، کچھ خاص مہمان جو آ رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، خدا حافظ جی۔ سریا آنٹی گہری نظروں سے فائلز والی الماری کو دیکھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھیں، لیکن جانے سے پہلے دروازے کے پاس رکھے ڈبے میں نذرانہ ڈالنا نہ بھولیں۔ آج کی صبح موہت کے لیے صحیح معنوں میں روشن ثابت ہوئی تھی۔ آج بابیوں کا موڈ بھی خوشگوار تھا، وجہ موہت کا آج فزیکل ٹیسٹ تھا انٹیلیجنس بیورو میں جاب کے لیے۔ آج تو ناشتہ بھی موہت کی پسند کا بنا تھا۔ وہ ان سب عنایات کی وجہ کو اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر فی الوقت وہ کوئی بھی امید دینے سے گریز کر رہا تھا۔ ابھی وہ پہلے مرحلے کے لیے جا رہا تھا، پتہ نہیں سلیکٹ بھی ہوتا تھا کہ نہیں۔ رول نمبر سلپ، ڈاکومنٹس والی فائل اور بائک کی چابی اٹھا کر سینٹر کے گیٹ پہ پہنچ کے بائک پارک کی اور نظر اٹھا کے سینٹر کو دیکھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا گورنمنٹ بوائز کالج تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اس کے رول نمبر سلپ چیک کی، آئی ڈی کارڈ دیکھا، پھر تلاشی لے کر اندر جانے دیا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس تھے، سینکڑوں آ رہے تھے تو اتنی ہی تعداد میں جا رہے تھے۔ موہت کا سیکنڈ بیچ تھا جس کی ٹائمنگ 10 بجے کی تھی۔
جبکہ فرسٹ بیچ والے ٹیسٹ دے کے واپس جا رہے تھے۔ جانے والوں کے لیے دوسرا گیٹ کھولا گیا تھا۔ ابھی 9:25 ہوئے تھے۔ وہ گراؤنڈ کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں پہلے ہی کافی طلبہ جمع تھے اور یہ آمد رفت کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ ایک بیچ میں تقریباً 600 اسٹوڈنٹس تھے۔ موہت کیپٹن کی جانب بڑھ گیا۔ باپیوں کے بنائے گئے ناشتے کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اب بھوک ستا رہی تھی۔ کینٹین سے بسکٹ لیے اور کھاتے کھاتے واپس گراؤنڈ میں آ گیا۔ 9:50 ہو چکے تھے اور سیکنڈ بیچ کے سب اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں آ چکے تھے۔ یہ فزیکل ٹیسٹ NTS کے ذریعے لیا جا رہا تھا۔ موہت کا خیال تھا کہ نگران کے سٹاف کے لوگ بوڑھے اور کھڑوسے ہوں گے، مگر سب NTS ینگ اور خوش اخلاق تھے۔ یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ NTS کے لیے سب سے پہلے رول نمبر وائز 50-50 اسٹوڈنٹس کے 12 گروپ بنائے گئے اور اس میں 3-3 افراد ایک ایک گروپ کو ڈیل کرنے لگے۔ پھر ہائٹ ماپنے والے پیمانے میں باری باری سب کی ہائٹ ماپی جانے لگی۔ تقریباً 5 فٹ 7 انچ ہائٹ ہونی چاہیے تھی۔ موہت والے گروپ میں موہت کا 20واں نمبر تھا اور اب تک 6 اسٹوڈنٹ صرف آدھا انچ کم ہونے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے۔ باقی دوسرے گروپ میں کم و بیش ایسا ہی حال تھا۔ موہت کو افسوس ہوا ان سب کے لیے جو اب سر جھکائے آنکھوں میں مایوسی لیے واپسی کے لیے پلٹ رہے تھے۔ شاید ابھی قسمت ان پر مہربان نہیں تھی۔ موہت کو اپنی ٹینشن نہیں تھی۔ اس کی ہائٹ 5 فٹ 9 انچ تھی، اس لیے بخوبی یہ مرحلہ پار کر لیا۔ ہائٹ ٹیسٹ میں پاس ہونے والے طالبہ کے لیے اب ایک اور مرحلہ تھا جس میں سب امیدواروں کی چیسٹ ماپی گئی۔ بہت سے امیدوار اس راؤنڈ سے بھی ڈسکوالیفائی قرار پائے گئے، جبکہ موہت اس ٹیسٹ میں بھی پاس ہو گیا۔ اب تیسرا اور سب سے مشکل مرحلہ اب دوڑ کا تھا جس کے لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے تیاری کر رہا تھا۔ 1 میل 8 منٹ میں طے کرنا تھا۔ بے شک یہ ایک مشکل ٹاسک تھا۔ رہ جانے والے امیدواروں کا دوبارہ 50-50 کا گروپ بنایا گیا۔ اب پہلے 50 لڑکوں کی دوڑ لگوائی گئی، پھر دوسرے گروپ کی۔ موہت تیسرے گروپ میں تھا۔ موہت اور باقی لڑکے اپنی باری پہ جھک گئے اور گو کی آواز پر سب نے دوڑ لگا دی۔ سب امیدوار اپنے ساتھ ڈھیروں امیدیں لے کر آئے تھے۔ سب کی کوشش تھی کہ وننگ لائن کو سب سے پہلے وہ کراس کرے۔ موہت اپنی پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ ذہن پر بس یہی جنون سوار تھا، مجھے جیتنا ہے اور بس سب سے پہلے ریس جیتنی ہے۔ بعض دفعہ جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں تو لوگوں کی منفی باتیں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ یہی موہت کے ساتھ ہوا۔ وہ بھاگتے بھاگتے تھکنے لگا تو ذہن میں بھابھیوں کی آواز، ان کے طعنے گونجنے لگے تو اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی، تیز اور تیز، یہاں تک کہ وہ وننگ لائن کے بہت پاس پہنچ گیا۔ موہت سے آگے ابھی کچھ لڑکے تھے۔ وہ ہمت جمع کرتے ہوئے اور شدت سے بھاگا، یہاں تک کہ ان کے برابر پہنچ گیا۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب اس نے مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا۔ وہ ان چند امیدواروں میں سے تھا جنہوں نے 8 منٹ کی بجائے 7 منٹ میں 1 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ تالیوں کی گونج بتا رہی تھی موہت اور باقیوں نے فزیکل ٹیسٹ کا مرحلہ پاس کر لیا ہے۔ موہت خوش تھا، بہت خوش۔ یہ اپوزیشن پارٹی کے دفتر کا منظر تھا۔ ملک وحاج اور دیگر MPA اور MNA بھی موجود تھے۔ زور و شور سے بحث جاری تھی۔ موضوع ملک وحاج کا اس وقت کرائسس میں ہونا تھا۔ سوری وحاج، میڈیا کا بہت زیادہ دباؤ ہے۔ پارٹی کے لیے تمہیں ریزائن کرنا پڑے گا، پارٹی کی رکنیت اور اپنے MPA کے عہدے سے بھی۔ پارٹی چیئرمین نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اب براہ راست ملک وحاج کو مخاطب کیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ 3 سال کی رفاقت کا آپ نے یہ صلہ دیا ہے مجھے۔ ملک وحاج نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو چیئرمین کو بھی غصہ آ گیا۔ بھڑکتے ہوئے بولا، ہاں تو کس نے کہا تھا کہ آف شور کمپنیاں بناؤ ملک سے باہر؟ کیا ہم نے کہا تھا؟ ماحول پہ تلخی چھانے لگی تو سب ممبرز ملک وحاج کو ناگواری سے دیکھنے لگے۔ ملک وحاج تلخی سے بولا، آپ تو کم از کم مجھے آف شور کمپنیاں بنانے کا طعنہ نہ دیں، جیسے میں جانتا نہیں کہ آپ نے کون کون سے ملکوں میں کتنی جائیدادیں اور کتنی آف شور کمپنیاں بنائی ہیں۔ پھر باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولا، کیا یہاں موجود اس وقت کوئی ایک بھی ایسا سیاست دان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے کوئی آف شور کمپنی نہیں بنائی
اور اس کا پاناما، ہانگ کانگ اور سوئس بینکوں میں کوئی اکاؤنٹ نہیں۔ اس بات پہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ واقعی وہاں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو یہ دعویٰ کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں ہم بھی کرپٹ ہیں، لیکن ہمارے ثبوت نہیں آئے میڈیا پر۔ تمہاری کرپشن کے ثبوت آئے میڈیا پر مسٹر وہاج، تو فکر تمہیں کرنی ہے اپنے فیوچر کی، ہمیں نہیں۔ چیئرمین اب کی بار ساری اخلاقیات کو پڑے رکھتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے بولا، سر اب آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ کان کھول کر سن لیں سب۔ ملک وہاج غصے سے بولتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تو سب اور ناراض ہو گئے اور آپس میں اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کرنے لگے۔ 12:15 ہو چکے تھے، ابھی تک نہ تو پیر صاحب آئے تھے نہ ہی ان کے مہمان۔ وہ ڈرائنگ روم میں جا کے ایک دفعہ دیکھ چکی تھی، کوئی نہیں آیا تھا۔ خاموشی سے آ کے دوبارہ کمرے میں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے ذرا سا کھڑکی کا پردہ سرکا کے دیکھا تو پیر صاحب اندر آ رہے تھے۔ ہاں بھائی، مہمان آ گئے کہ نہیں؟ ملازم سے چلتے چلتے دریافت کیا۔ جواباً وہ تابعہ داری سے بولا، ملک آپ کے مہمانوں کا لینڈ لائن پہ فون آیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 بجے آئیں گے۔ آپ کا فون نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے گھر پہ کال کر لی۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا 2-3 بار، مگر آپ کال اٹھا ہی نہیں رہے تھے۔ کیا؟ مگر مجھے تو کوئی کال نہیں آئی، اگر آئی ہوتی کال تو میں ضرور اٹھاتا۔ پیر صاحب حیرت سے بولے، پھر جیب سے موبائل نکال کر دیکھا تو کچھ دیر کال لاگ چیک کی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، میرے موبائل پہ تو کوئی کال نہیں ان کی، لگتا ہے پھر نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ جی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ ملازم نے ہاں میں ہاں ملائی تو پیر صاحب کو چلتے چلتے اچانک یاد آیا، تو مجھے کیوں کال کر رہے تھے؟ کیا بات ہو گئی تھی؟ وہ اب ڈائننگ روم تک پہنچے تھے، وہ ان کی آوازیں بخوبی سن سکتی تھی۔ ملازم ہچکچا کے بولا، صاحب وہ بی بی جی آئی ہوئی ہیں، اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر جلدی سے بولا، میں نے ان کو کہا تھا کہ آج آپ نے کسی کو بھی اندر آنے سے منع کیا ہے تو آپ آستانے چلی جائیں، مگر انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے کہنے پہ ہی گھر آئی ہیں، اسی لیے میں آپ کو فون کر رہا تھا۔ ملازم کی بات سن کے پیر صاحب کو بہت غصہ آیا، دل کیا 1-2 جھڑ دے اسے، کیونکہ کہا بھی تھا کہ کسی صورت آج کوئی گھر نہ آئے، مگر اسے بعد میں اچھے سے پوچھنے کا ارادہ کیا، کدھر ہے وہ بے وقوف لڑکی؟ اپنے آپ کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے سوال کیا۔ ملازم نے ڈائننگ روم کے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ پیر صاحب کمرے میں آتے ہی غصے سے بولے، کس نے کہا تمہیں آج گھر آنے کو؟ میں نے تو آج نہیں بلایا تھا تمہیں، اور تم نے ملازم سے کیوں جھوٹ بولا کہ میں نے تمہیں گھر آنے کو کہا تھا؟ وہ کچھ دیر ان کے غصے بڑے لہجے اور چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ اف گڑیا، اب تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ پیر صاحب اس کے آنسوؤں کو دیکھ پگھل گئے، تبھی نرمی سے بولتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ سن کے اور شدت سے رونے لگی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میں اتنی مشکل سے آج آپ سے بات کرنے آئی ہوں اور آپ مجھے ڈانٹے جا رہے ہیں۔ میں آستانے پر آنے لگی تھی مگر وہاں پہ سریا آنٹی تھی تو مجبوراً مجھے آپ کے گھر آنا پڑا۔ پیر جلال کو یاد آیا، واقعی آج سریا نامی وہ عورت آستانے پر آئی تھی، یعنی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ جبھی اور نرمی سے بولے، تو گڑیا آپ کو پہلے مجھے کال کرنی چاہیے تھی نا، اور یہ بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں آنا پڑا؟ وہ اب اپنے آنسو خشک کر رہی تھی۔ آپ کے دیے گئے تویزوں سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، بس مجھے سلائے رکھتے ہیں آپ کے تویز۔ موہت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا، موہت نے بس 2 بار ہی مجھ سے بات کی ہے، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ میں اسے صبح کال پہ بات کر رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میری منگنی ہونے والی ہے۔ اسی وقت امی آ گئیں، مجھے بات کرتے سن لیا اور اتنا مارا اور موبائل بھی چھین لیا اور آج کالج میں نہیں جانے دیا۔ اتنا بتا کر دوبارہ سسکیاں بھرنے لگی تو پیر صاحب کو افسوس ہوا، وہ بیچاری پہلے ہی اتنی دکھی تھی اور میں نے بھی ڈانٹ دیا۔ اس وقت وہ بالکل بھول چکے تھے کہ ان کے بہت ضروری مہمانوں کو آنا ہے۔ وہ اب دوبارہ شروع ہو چکی تھی، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے گھر آنے کا، مگر میں اب موہت سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتی،
بہت غصہ ہے مجھے اس پہ، اسی لیے آپ سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ پیر صاحب بہت خوش ہوئے اس کے فیصلے سے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے گڑیا۔ آپ ہمیں گڑیا نہ کہا کریں، ہم بچے نہیں ہیں، ہمارا نام لیا کریں۔ وہ قدرے ناراضگی سے بولی تھی تو پیر صاحب مسکرا دیے۔ وہ واقعی کچھ الگ تھی اوروں سے، معصوم سی، بے وقوف سی اور گڑیا سی۔ تم آج ہی اسے فون کر کے کہہ دینا کہ تم اب اس سے بات نہیں کرو گی اور نہ ہی کوئی تعلق رکھو گی۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اسے دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پیر جلال نے دانشمندانہ انداز میں مشورہ دیا تو وہ یکدم پرجوش انداز میں بولی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، دیں اپنا موبائل، میں ابھی اسے سارے رابطے ختم کرتی ہوں۔ اس نے ہاتھ پھیلایا۔ میں کیوں دوں اپنا موبائل؟ اپنے موبائل سے کال کرو نا، ویسے بھی کچھ نیٹ ورک ایشو ہے میرے موبائل میں۔ وہ بوکھلاہٹ سے بولے تو اس کا منہ بن گیا، آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے بولی، یعنی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں؟ میں نے کون سا آپ کا موبائل کھول کے اپنا ڈیٹا چیک کرنا ہے جو آپ منع کر رہے ہیں؟ پیر صاحب کچھ تذبذب کا شکار ہوئے تو وہ غصے سے جانے کے لیے اٹھی اور بڑبڑاتے ہوئے چادر سیدھی کرنے لگی جو اب سر سے سرک چکی تھی۔ واقعی میں ہی پاگل ہوں جو آپ پہ بھروسہ کر کے اکیلی آپ کے گھر تک آ جاتی ہوں، مگر آپ کو مجھ پہ اتنا بھی یقین نہیں کہ ایک کال کروا دیں اپنے موبائل سے۔ بتایا بھی ہے امی نے موبائل چھین لیا ہے، مگر پھر بھی وہ اب نقاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روتے ہوئے ہاتھ بار بار کپکپا رہے تھے۔ الٹا سیدھا نقاب کر کے دروازے کی جانب بڑھی تو پیر صاحب جلدی سے بولے، رکو، تم میرے موبائل سے کال کر سکتی ہو، میں منع نہیں کر رہا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور ناراضگی سے بولی، اب ضرورت نہیں اس کی، مجھے کوئی کال نہیں کرنی کسی کو بھی۔ تو پیر مسکراتے ہوئے بولے، اچھا اب ناراض نہ ہو، لو پکڑو اور کر لو کال، اور اپنے موبائل کا پاسورڈ کھول کے ڈائل نکال کے اس کے حوالے کیا۔ میں ابھی آپ کے سامنے سے کال کرتی ہوں اور اس کے ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں کہ باہر میں جاؤ، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ جلدی نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولی۔ تبھی گیٹ پر ہارن بجا تو ملازم بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صاحب، میرا خیال ہے آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ اف خدایا، میں تو بھول ہی گیا، چلو تم جلدی سے جا کر گیٹ کھولو، ان کو ڈائننگ روم میں جا کے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں بس۔ پیر صاحب جلدی سے کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے، پھر جاتے جاتے پلٹے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی جلدی بولے، جو ابھی تک موبائل ہاتھ میں پکڑے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، اور تم ذرا جلدی کال کر لو اور موبائل ادھر رکھ کے چلی جانا، میں اپنے مہمانوں کے پاس جا رہا ہوں، بہت خاص مہمان ہیں میرے، میں انتظار نہیں کروا سکتا ان کو۔ جی ٹھیک ہے، میں بس 2 منٹ میں کال کر کے چلی جاتی ہوں جی۔ وہ تابع داری سے سر ہلاتے ہوئے کال کرنے لگی تو پیر جی جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ مہمان اب گاڑی سے اتر چکے تھے اور اندر کی جانب آ رہے تھے۔ پی پی نیوز چینل میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، ہر کوئی شام میں ہونے والی پارٹی کے انتظامات میں مصروف تھا۔ آج سر عظیم کا ارادہ اپنی فیورٹ اور سینئر نیوز رپورٹر کو سرپرائز پارٹی دینے کا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کا چینل ریٹنگ میں سب سے آگے جا رہا تھا، اور دوسری وجہ اس کی کامیابی تھی جو ابھی بھی بریکنگ نیوز کی صورت نشر ہو رہی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اپوزیشن جماعت کے سینئر سیاستدان ملک وحاج احمد کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اطلاعات اور ذرائع کے مطابق ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، جبکہ نیب حکام کا کہنا ہے کہ وہ ملک وحاج احمد کی آمدنی اور اثاثوں کو دیکھنے کے لیے کل ان کے دفتر جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد نیوز کاسٹر ذرا سانس لینے کو تھمی اور پھر دوبارہ سے ساری خبر کو دہرانے لگی۔ روایت کے مطابق سر عظیم نے ایل سی ڈی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور دوبارہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کچھ دوسرے نیوز چینل والوں کو بھی دعوت دینی تھی اور کچھ حکمران پارٹی کے سیاستدانوں کو بھی۔ وہ چاہتے تھے آج باضابطہ طور پر اپنی نیوز رپورٹر کا نام اناؤنس کریں سب کے سامنے۔ ابھی اس سلسلے میں بھی کچھ سوچنا تھا۔ واقعی ابھی بہت سے کام سر عظیم کے منتظر تھے۔ نمرا اور سونیا کب سے آنیا کو ڈھونڈ رہی تھیں، ہر کلاس میں جا کر دیکھ لیا تھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر اچانک خیال آیا تو دونوں لائبریری کی جانب بھاگیں اور حسب توقع آنیا وہیں تھی، بالکل آخری کونے میں بیٹھی، وہ کوئی انگلش ناول پڑھ رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھی ہو
اور تمہارے محترم استاد سر افتخار بٹی صاحب تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ سونیا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ آنیا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ چونکہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا تو کوئی لائبریرین تو تھی نہیں جو انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی۔ ویسے بھی اس وقت ان تینوں کے سوا وہاں اور کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ نمرا بھی بات میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے بولی، سر افتخار تمہارا پوچھ رہے تھے کہ ہماری سی آر کہاں ہے، جائیں اسے بلا کر لائیں، تو ہم دونوں تمہیں بلانے بلکہ لے جانے آئی ہیں۔ اوہ نو یار، آنیا نے سر ٹیبل پر رکھ لیا اور بیزاری سے بولی، میں نہیں جا رہی آج کلاس لینے، آج پھر ملٹی میڈیا سے لیکچر دینا ہے۔ سر افتاد نے، نری بوریت ہونی ہے، اس سے اچھا ہے نا میں کوئی انگلش رومانٹک ناول پڑھ لوں۔ اس کے سر افتخار کو سر افتاد کہنے پر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ بائی دا وے، تمہیں انگلش ناول پڑھنے کا شوق کب سے ہو گیا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں سمجھ کیا آئی ابھی تک جتنا یہ ناول تم نے پڑھا ہے؟ نمرا نے ہانیہ کے ہاتھ سے ناول چھینتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو سونیا نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ آنیا ہچکچاتے ہوئے بتانے لگی، وہ دراصل سر ولی اتنے انگلش ناولز کی باتیں کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ نمرا اس کی بات اچک کے بولی کہ ایک دو ناول پڑھ کے میں بھی سر ولی کو امپریس کر دوں، ہے نا؟ ہاں، آنیا نے کھسیاتے ہوئے کہا۔ چلو پھر ہمیں بھی بتاؤ کیا پڑھا ہے ناول میں، کیسی سٹوری ہے؟ نمرا پراشتیاق لہجے میں بولی تو آنیا رونے والی شکل بنا کے بولی، قسمیں یار پچھلے 15 منٹ میں 5 صفحے پڑھ لیے، مگر سوائے لڑکی کے نام کے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، اتنی اوکھی انگلش لکھی ہوئی ہے۔ آنیا ایسے انداز میں بولی کہ وہ دونوں کھلکھلا کے ہنسنے لگیں۔ چلو لڑکی کا نام ہی بتا دو، نمرا ہنستے ہوئے بولی۔ میں نہیں بتا رہی، تم لوگ ہنس لو گے مجھ پر۔ میں سر ولی کا ٹیسٹ ریوائز کرنے لان میں جا رہی ہوں، اور خبردار اب میرے پیچھے آئی کوئی۔ آنیا غصے سے بولتی ہوئی اپنا بیگ اٹھاتی لائبریری سے باہر نکل گئی تو وہ دونوں بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھ گئیں، کیونکہ سر ولی کا ٹیسٹ تو ان کو بھی ریوائز کرنا تھا۔ شمالی وزیرستان میں حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ گینگ بن چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات دہشت گردوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمیں کل سے ہی آپریشن شروع کرنا ہوگا، مزید دیر اب ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ میجر عمیر کے کہنے پر سب سپاہی یک زبان ہو کر بلند آواز میں بولے، یس سر۔ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیں۔ میجر عمیر کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے ہاتھ کھڑا کیا، سر میرا خیال ہے ہمیں ایک دفعہ پھر پلان ڈسکس کر لینا چاہیے، کیونکہ مجھے کچھ پوائنٹس پہ کنفیوژن ہے، میں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں ڈسکس کر لیتے ہیں کیپٹن، میجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ہم 4 گروپس بنائیں گے، ایک گروپ کو کیپٹن ارسل، دوسرے گروپ کو کیپٹن باسط اور تیسرے گروپ کو کیپٹن عزیز لیڈ کریں گے، اور چوتھے گروپ کے لوگ میری سربراہی میں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے سارا پلان دہرانے لگے۔ اوکے جینٹل مین، اب آپ لوگ جا کے مشن کی تیاری کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میجر کے کہنے پر سب لوگ سلیوٹ کرتے ہوئے باہر جانے لگے سوائے عزیز کے۔ سب چلے گئے تو وہ میجر عمیر کے پاس آیا اور گلے لگتا ہوا بولا، بھائی کیسے ہیں آپ؟ اتنے ہفتوں بعد آپ کی شکل دیکھی ہے میں نے، ماما بھی اتنا مس کر رہی تھیں آپ کو۔ عمیر نے جواباً عزیز کو زور سے بینچا اور کان میں بولا، میرے USA کی چھٹیاں کیسی گزریں؟ اور میرے پاس اپنے USA کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ 2 دن کی چھٹی تھی بس بھائی، کیا حق مزہ کرنا تھا 2 دنوں میں؟ عزیز نے علیحدہ ہوتے ہوئے منہ بسوڑ کر کہا تو عمیر ہنسنے لگا۔ ویل، آپ کے پاس کوئی گڈ نیوز تھی میرے لیے، جلدی سے بتائیں مجھے، عزیز نے تجسس سے پوچھا تو عمیر سنجیدگی سے عزیز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دیکھو عزیز، ہم لوگ کل بہت اہم مشن پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہاں حالات کیسے ہوتے ہیں ہمارے جانے کے بعد کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں فی الحال تم مشن پر فوکس کرو۔ اگر ہم غازی بن کے لوٹے تو انشاءاللہ تمہیں وہ خبر ضرور سناؤں گا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔